अस्सलाम वालेकुम। दिल तुझको दिया किस्त नंबर 42 शाइस्ता नावल्स। माजी यार मैं बुरी तरह से बोर हो रही हूँ। अच्छा, और आप जनाब की बोरियत दूर करने के लिए क्या किया जाए? यह मंजर है नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के दूसरी मंजिल पे बने डिपार्टमेंट का, जहाँ राफिया और शनाया दूसरी रो की चेयर्स पे बैठी बातें करने में मसरूफ़ थी। आज यूनिवर्सिटी में स्टाफ मेंबर्स की प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग थी, जिसकी वजह से कोई लेक्चर्स नहीं हुए थे। कुछ तो स्टूडेंट्स कैंटीन में बैठे खाने पीने में मसरूफ़ थे, तो कुछ ग्राउंड में बैठे गपशप करने में मसरूफ़ थे। वहीं शनाया और राफिया बीएस इंग्लिश डिपार्टमेंट में बैठी बोर हो रही थी। एक गेम खेलते हैं। कैसी गेम? मशकूक अंदाज में पूछा गया। हम ना एक गेम खेलते हैं। जो इस डोर से क्लास में सबसे पहले दाखिल होगा उसे काफ़ी इनवाइट करनी होगी। नो 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 वे। शनाया ने घूरते हुए उसे चिट्टा सा इनकार किया। शनाया ने घूरते हुए उसे चिट्टा सा इनकार किया। वो उसकी शैतानी दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और हमेशा शनाया ही फंस जाती थी। ओ कम ऑन यार प्लीज़। राफिया ने मस्कीन सी सूरत बनाए उसकी जानिब देखा तो चारों नाचार शनाया को मानना पड़ा। ठीक है, लेकिन पहल तुमसे होगी। डन। तो वो खुशी से निहाल होती गेम शुरू कर गई। तुम ना 50 तक गिनती करोगी। इससे पहले कोई आया तो मैं अपना डेयर पूरा करूँगी, और अगर कोई नहीं आया तो तुम्हारी बारी होगी। ओके डन। नाउ स्टार्ट। 1 2 3। शनाया अपनी गिनती शुरू कर चुकी थी। उसे मज़ा आ रहा था। ये गेम तो वाकई इंटरेस्टेड थी। 45 46 47 48 49। शनाया अपनी गिनती के लास्ट तक पहुंच चुकी थी, जबकि अब तक कोई भी ज़ीरो वजूद नमूदार नहीं हुआ था। 50। तो वो गंदी सी शक्ल बनाते राफिया की जानिब देखा। याहू याहू। जबकि राफिया अपनी जान खुलासी पे खुशी से ज़ोर से चिल्लाई कि क्लास में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स ने हैरत से उन दोनों की जानिब देखा, तो वो अपने चेहरे पे हाथ रखती अपनी हंसी को दबा गई। ओ माई गॉड, मैं बच गई। थैंक यू अल्लाह जी। राफिया की तो खुशी से दांत ही अंदर नहीं हो रहे थे, जबकि शनाया का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था, क्योंकि ये गेम अलाउ सिर्फ लड़कों या प्रोफेसर्स पे ही था। चलो जी शनाया, नाउ स्टार्ट। 1 2 3। राफिया चेहरे पे दुनिया जहाँ की खुशी सजाए गिनती कर रही थी, जबकि शनाया दुनिया जहाँ की मस्कीनियत सजाए दिल में दरूद शरीफ पढ़ती खुद पे फूंक रही थी। 45 4। इससे आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही अटक गए, क्योंकि डोर में कोई ज़ीरो वजूद नमूदार हो चुका था। इस हस्ती को देखते हुए राफिया का हैरत से पूरा मुंह खुल चुका था, जबकि शनाया अभी तक आंखें बंद किए दरूद शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ थी। शनाया, योर टाइम इज़ ओवर बिकॉज योर डेयर इज़ हेयर। राफिया की चुप को तो वो पहले से ही समझ चुकी थी कि उस पे भांडा फूट चुका है। उसने आराम आराम से आंखें खोलते सामने डोर की जानिब देखा, जहाँ से सिप्तान बलोच उजलत भरे अंदाज में अंदर आता दिखाई दिया। उसने हैरत से राफिया की जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाया, तो वो उसकी जानिब मानी खेज नज़रों से देखती उसे घूरने लगी। नो यार राफ़ी, मुझसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? देख, डेयर है ये और तुझे किसी भी हाल में पूरा करना होगा। उठो उठो, शाबाश। राफिया उसकी पतली होती हालत पे हंसती उसे ज़बरदस्ती उठवा दिया, तो वो उसे घूरती कम और कोसती ज़्यादा सर की जानिब बढ़ गई। उन दोनों की हरकतों की वजह से क्लास में बैठे कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों की जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। मनहूस शैतानी दिमाग की भैंस, वो उसे और 2-4 गालियों से नवाजती सर के करीब पहुंच चुकी थी। सिप्तान बलोच बहुत हद तक यूनिवर्सिटी में स्टेबल हो चुका था। पहले पहल तो वो बहुत घबराया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो कंफर्टेबल होता जा रहा था। यूनिवर्सिटी आते ही उसे स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग के बारे में मालूम हुआ था, तो वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मीटिंग बर्खास्त हुई, जहां प्रिंसिपल साहब ने नए प्रोफेसर्स को कुछ शेड्यूल बताए। वो उस मीटिंग से फारिग होता क्लास की जानिब बढ़ गया। टाइम कम था और उसे लेक्चर देना था, तो वो उजलत भरे अंदाज में क्लासरूम में दाखिल हुआ, जहां आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। अभी वो किसी स्टूडेंट को बाहर भेजने ही वाला था कि थोड़ी पे खम वाली लड़की को अपनी जानिब आते हुए देखा, तो सिप्तान बलोच उसी पे अपनी नज़रें जमाए सवालिया नज़रों से उसे घूरने लगा। शनाया उसके करीब आती नज़रें झुकाए मुजरमों की तरह खड़ी हो गई। सर,
وہ لفظوں کو ادا کرتے ہوئے بار بار اٹک رہی تھی۔ ادا بھی کیسے کرتی، سر کو کیسے وہ آفر کرتی کہ وہ اس کے ساتھ کافی پیے۔ اس کا دل چاہا کہ رافعہ کا سر پھوڑ دے۔ جی محترمہ، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ سبطین اسے گھورتے ہوئے سوالیہ ہوا تو وہ مزید پزل ہوتی مڑ کے ایک نظر رافعہ کو دیکھتی گھورنے لگی۔ وہ سر آپ میرے ساتھ کافی پئیں گے؟ وہ کسی طرح اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتی نظریں جھکا گئی، جبکہ سبطین شنایا کا پیچھے مڑ کے دیکھنا اور بار بار اٹکنا نوٹ کر چکا تھا۔ وہ ان دونوں کی شرارت کو سمجھتے رافعہ کو اپنی جانب بلاتے شنایا کے ساتھ کھڑا کر گیا۔ آپ دونوں وہاں جا کے کھڑی ہو جائیں، گو۔ وہ ان دونوں کو گھورتا انہیں کلاس سے باہر نکل جانے کو بول گیا تو وہ رونی صورتیں بنائے سر کو دیکھنے لگی۔ سر، مجھے تو جانے دیں، میں تو اس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں۔ تو آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ یہاں آ کے ڈیرا جما لیں؟ رافعہ سیانی بنتی خود کو اس میس سے نکالنے لگی کہ آگے سے سر کا دو بدو جواب سنتی شنایا کو گھورنے لگی، جو اس کی حالت پہ سر نیچے کیا ہنس رہی تھی۔ سر کی گھراہٹ پہ وہ دونوں کانپتی ہوئی ڈور کی سائیڈ میں کھڑی ہو گئی۔ سبطین ان دونوں کو گھورتے ہوئے کلاس کی جانب متوجہ ہوا، جو ان دونوں کی حرکتوں پہ دبی دبی ہنسیاں ہنس رہے تھے۔ سائلنٹ اسٹوڈنٹس کے سر کی زوردار گھراہٹ پہ وہ سیدھے ہوتے سر کی جانب متوجہ ہوئے۔ فہد، اسٹینڈ اپ، آپ جائیں اور باقی کے اسٹوڈنٹس کو بلا کے لائیں۔ ہری اپ۔ یس سر۔ وہ باقی اسٹوڈنٹس کو بلانے باہر نکل گیا۔ شنایا، سر کتنے ہینڈسم ہیں نا؟ واٹ؟ تجھے اب بھی سر کی پڑی ہے؟ ہم کلاس سے باہر ہیں، اگر بائی چانس یہاں پرنسپل صاحب آ گئے نا تو سیدھا ہمیں اوپر کی ٹکٹ دلائیں گے۔ اوفو یار، اب شرارت کرتے پکڑے گئے تو بات بھی نہ کریں کیا؟ اور تو میرے ہوتے اتنا نہ ڈرا کر، مزے کر، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ رافعہ دانت نکالتی اسے دیکھنے لگی تو وہ اس کی اس کیوٹ ادا پہ ہنس کے رہ گئی۔ یار تو سوچ تو صحیح، میں اور سر کیسے لگیں گے؟ اف، مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے، موٹی بھینس کہیں کی۔ سوچنا تھا تو میرا ہی سوچ لیتی۔ شنایا کی بات پہ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی کہ ان دونوں کی آواز پہ پھر سے پوری کلاس متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ سبطین نے غصے سے شنایا کو گھورا۔ وہ جب سے اس یونیورسٹی میں آیا تھا وہ اس تھوڑی پہ خم والی لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ وہ بارہا خود کی نظریں اسی کی جانب اٹھتی محسوس کر چکا تھا کہ آج اس کی اس شرارت پہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے چاہا کہ وہ 2 قدم مزید اس کے قریب ہو کر اس کے خم کو چھو لے اور اس کی کافی کی آفر قبول کر لے۔ پھر اپنی حالت اور سوچ پہ لعنت بھیجتے وہ لیکچر کی جانب متوجہ ہوا۔ سبطین کی گھوریوں کی وجہ سے شنایا اور رافعہ کے منہ پہ تالے لگ گئے تھے۔ وہ دونوں اسٹیچو بنتی سر کی جانب متوجہ تھی جو اب لیکچر دے رہے تھے کہ کچھ لمحوں بعد آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس روم میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک لڑکی علیزہ، جو سبطین کو پسند کرنے لگی تھی، شنایا کو باہر کھڑے دیکھتی اس کی حالت پہ ہنستی روم کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ سارے اسٹوڈنٹ جو ابھی آئے ہیں اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور آج کا پورا لیکچر کھڑے ہو کے سنیں۔ سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور اب علیزہ کی اس حالت پہ شنایا اور رافعہ ہنس دی، جو تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کی حالت پہ ہنس رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری دیکھ رہی تھی۔ ہلکے پرپل سادہ شلوار قمیص میں وہ دوپٹہ سر پہ ٹکائے چٹیا باندھتے اس کو کندھے کے ایک سائیڈ ڈالتے، جس کی 2 لٹیں ہمیشہ کی طرح گالوں پہ بھی چپکی ہوئی تھی۔ ہلکا سا لپ گلوز لگائے، آنکھوں میں کاجل ڈالے وہ بالکل تیار تھی۔ اکرام خان نے شنایا کو اپنے ساتھ شاپنگ لے جانے کی ریاض صاحب سے پرمیشن لے لی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیں اور خاص طور پر منگنی کا جوڑا شنایا اپنی مرضی سے لے لے، اور اب وہ تیار ہوتی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اب ہاں کر رہی تھی تو مربت تو نبھانی تھی، چاہے خوشی ہو نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ سبطین کے خیالوں میں ڈوبتی اسے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ اکرام خان، جس نے آج سوچا تھا کہ وہ شنایا کو ساتھ لے جا کے اس کو شاپنگ کرائے گا، کہ وہ چاہتا تھا شنایا اس کی پسند ناپسند میں ڈھل جائے، اس لیے اس نے شنایا کو کال ملائی، مگر اس نے کال نہ اٹھائی تو اس بار اس نے ریاض صاحب کو کال کی اور انہوں نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی، اور اب وہ ان کے گھر کے سامنے چھوٹی گلی میں گاڑی کھڑی کیے وہ اندر چلا آیا۔ ریاض صاحب سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر شنایا پر پڑی، جو سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ ریاض صاحب سے الوداعی کلمات ادا کیے اور شنایا کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گیا۔
شنایا کے لیے کار کا دروازہ کھولتے اس کے بیٹھتے ہی وہ دوسری طرف بیٹھ گیا اور گاڑی اس چھوٹی سی گلی سے نکالتے مین روڈ پہ نکال لی۔ گردن موڑتے اسے دیکھا جو ہاتھ گود میں دھرے نگاہیں اپنے ہاتھوں پہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ اکرام خان نے گردن واپس موڑتے نظریں روڈ پہ جما لیں۔ کال کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ اگلے ایک لمحے میں شنایا کو اس کی آواز سنائی دی، سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ، جس پہ وہ ذرا سی نظریں اٹھاتی اسے دیکھنے لگی، لیکن اسے ڈرائیونگ میں مصروف دیکھتے وہ گردن واپس موڑ گئی۔ میں نے دیکھی نہیں آپ کی کال، وہ انگلیاں مروڑتی اسے جواب دے گئی، جس کو سنتا وہ بس اسے گھور ہی سکا کہ اسے معلوم تھا وہ کم گو ہے، معصوم ہے، اور سب سے بڑی بات ابھی شاید وہ قبول نہیں کر پا رہی کہ اس کا باس اس کا منگیتر بننے والا ہے۔ یہی سوچتے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ اچھی طرح مطمئن ہوتے قبول کر لے۔ شنایا کو اکرام خان سے ایک رعب سا محسوس ہوتا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ وہ اکرام خان سے بات کرتے وہ اس رشتے کے لیے انکار کر دے، مگر اس کی شخصیت اس کے رعب کے سامنے تو اس کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ ماضی شجاع کے دوست نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ حیران ہوتا کمرے کے اندر بڑھ گیا، مگر پھر وہ ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ وہاں پہ شجاع کا بے ہوش وجود نظر آیا۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تاکہ شجاع کے بارے میں سب کو بتا سکے، اور کچھ لمحے بعد وہ سب شجاع کو دیکھتے یہ سمجھ چکے تھے کہ حسینہ بیگم شجاع کو ہٹ کرتے وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ شجاع کی یہ حالت کرتے وہ بھاگ چکی تھی۔ وہ سب ایک ایک کرتے گھر کے کونے میں اسے ڈھونڈنے لگے۔ کسی نے گارڈ کو بھی انفارم کر دیا، اور پھر گارڈ کو بیک سائڈ کے گیٹ کھلنے کی آواز صاف سنائی دی، جو کافی پرانے ہونے کے باعث کھلتے کافی آواز پیدا کر چکا تھا۔ وہ فوراً سب کو انفارم کرتا اسی بیک سائڈ لے آیا، اور اب وہ سب اس آدھ کھلے گیٹ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک سائڈ پہ ٹوٹا ہوا تالا اور پتھر پڑا تھا، بس ثابت ہو چکا تھا کہ وہ بھاگ چکی تھی۔ وہ سب غصے سے پاگل ہوتے گالیاں بکتے باہر نکلتے اسے ڈھونڈنے لگے، اور وہ سڑک کے اطراف میں لگے جھنڈ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، خوف زدہ چہرے پر ڈھیروں خوف لیے۔ خوبصورت چہرہ پسینے سے تر تھا اور خشک لبوں پہ عزت کی حفاظت کی دعائیں رقص کر رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے بہہ رہے تھے۔ اس نے سانس تک روک رکھی تھی۔ ہر طرف سے خاموشی چھاتے دیکھ وہ جھنڈ سے نکلتی روڈ پہ آ گئی۔ شاید وہ لوگ تھک ہار کر چلے گئے تھے۔ وہ مین روڈ پہ چلتی کافی دور نکل آئی تھی، تبھی اس کی آنکھوں میں چندھیا دینے والی روشنی پڑی، اور یکدم گاڑی کی سائیڈ لگتے وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی زمین بوس ہوئی۔ اس کو ہوش ہسپتال کے ٹھنڈے اور سرد کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھیں کھولتے ہسپتال کی سفید دیواروں کو دیکھا، اور سائیڈ میں دیکھتے اسے ایک بزرگ عورت نظر آئی جو مہربان نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت وہاں اس شہر میں کسی کام سے آئی تھی، اور جاتے ہوئے وہ حسینہ بیگم کو بھی ساتھ ہی لے گئی، کیونکہ خاندان کے بارے میں پوچھنے پر حسینہ بیگم کو بتایا کہ ان کا اس خاندان میں کوئی نہیں، اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اور وہ وہاں جاتی بھی کس منہ سے؟ وہاں اپنا سب کچھ تو برباد کر چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کی بس 2 ہی اولادیں تھیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ باہر کے ممالک میں تھی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجہ ان کی پاکستان سے محبت تھی، عقیدت تھی۔ وہ حسینہ بیگم کو بیٹی بناتے اپنے ساتھ لے گئی، اور پھر چند سالوں بعد حسینہ بیگم اپنے گھر واپس آ گئی۔ ان کے ماں باپ نے انہیں قبول نہ کیا کہ وہ ان کی عزت کو رسوا کر کے چلی گئی تھی، مگر اشفاق خان نے انہیں معاف کرتے اپنے گھر میں پناہ دی، پر انہیں اپنے دل میں جگہ نہ دی کہ یہ دل تو وہ بہت پہلے ہی توڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس وجہ سے بھی خاموش تھے کہ وہ عورت اکرام خان کی ماں تھی، اور اکرام خان کو ماں کی ضرورت تھی، پر اکرام خان کو بی کے علاوہ کوئی نہ دکھتا۔ شروع میں جب حسینہ بیگم نے بیٹے کے قریب جانا چاہا تو وہ چیختا، چلاتا، پینک کرنے لگتا، اور اس کا رویہ دیکھتے حسینہ بیگم پھر اس کے قریب نہ گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ پہلے بھی اسے تکلیف دے چکی تھی، اسے اپنی محبت سے، اپنی ممتا سے محروم کر چکی تھی، اور اشفاق خان نے اسے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ وہ صرف اس کے گھر رہ رہی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں ہے، پر وہ اس کے دل سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے، اور اب بس اکرام خان کی ماں تھی، ان کی بیوی نہیں تھی، وہ بیوی جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ اکرام خان اپنی ماں کے واپس آنے پہ بہت برہم ہوا۔ باپ سے بحث بھی کی، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے انہیں اپنے گھر میں برداشت کرتا تھا۔ وہ ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ان کی گاڑی فراٹے بھرتی تارپور سڑک پہ جا رہی تھی کہ سگنل رک گیا۔ اکرام خان نے سگنل دیکھتے گاڑی روک دی، اور کچھ لمحے بعد
اس کے برابر میں ایک اور گاڑی آ کر رکی، جس میں بیٹھا وجود بیزار سا ہوا، جیسے اسے سگنل کے رک جانے پہ غصہ آیا ہو۔ وہ انتظار کرتے گردن گھماتے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ایک منظر کو دیکھتے جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی، اس کی آنکھیں جیسے لہو چھلکانے لگی۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ دھرے ہاتھ سخت مٹھی میں بھینچتے چلے گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سگنل گرین ہوا اور وہ گاڑی چل پڑی۔ سپتان بلوچ ہوش میں آتے اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے مال کے باہر آ کر رکی۔ اگلی گاڑی میں سے 2 نفوس نکلتے مال کے اندر بڑھ گئے، جبکہ ان کو دیکھتا سپتان بلوچ دور کہیں ایک منظر میں کھو سا گیا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب سپتان اور ساحر شاہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، جب عطر نے اسے شنایا کی انفارمیشن دی تھی۔ اس وقت وہ اے کے انڈسٹری میں داخل ہوتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اکرام خان کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی بوکھلاتی اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ تب تک اکرام خان کے کیبن میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک بات کلیئر کرتے چلیں کہ کچھ چند واقعات سپتان کی میموری بن گئے تھے، یعنی ماضی کی چند ایسی باتیں، چند ایسے واقعات اسے یاد آ گئے تھے، جیسے کہ اکرام خان کی دوستی اور پھر دشمنی اور شنایا کی محبت۔ اس کے مطابق شنایا نے اس سے بے وفائی کی تھی، اور اب بھی کسی اور کے ساتھ انوالو ہوتے وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، کیونکہ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ ان کے بیچ میں نائلہ تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم کے پوچھنے پر بھی اس نے صاف یہ جھوٹ بولا تھا کہ ماضی کا کوئی واقعہ، کوئی خاص انسان اسے کچھ بھی یاد نہیں، حالانکہ اسے کچھ یاد آنے لگا تھا، جس میں آوازیں تو صاف تھیں مگر چہرے دھندلے، اور ماضی کی ان یادوں میں وہ صرف اکرام خان اور شنایا کو ہی پہچان سکا۔ اور اس بارے میں ساحر شاہ سے بھی پوچھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو اسے پتہ ہونی چاہیے، اور ساحر شاہ کے انکار کے بعد اسے کنفرم ہو گیا کہ ساحر شاہ اس سے چھپانا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے بھی زیادہ کوریدا نہیں۔ خیر چلتے ہیں ایک انڈسٹری، جہاں کے چکنے فرش پہ سپتان بلوچ بڑے بڑے قدم رکھتا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے کیبن کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہو گیا، جہاں اکرام خان کے سامنے 2 کرسیوں پہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے فائلز کھلی ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا انہیں جانے کو بول گیا، جس پہ وہ دونوں سر ہلاتے چلے گئے۔ ابھی وہ کچھ بولتا جب سپتان بلوچ سربراہی چیئر کے قریب آتے، جہاں اکرام خان بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھے وہ ایک جھٹکے سے چیئر کو اپنی طرف موڑتے وہ سرد سا گویا ہوا، شنایا سے دور رہو ورنہ آگ لگا دوں گا، اسے بھی اور تمہیں بھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں نظریں ٹکائے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، جس پر اکرام خان نے طنزیہ آئی برو اچکایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اتنی ہمت ہے تم میں۔ وہ اسے دھکا دیتے خود چیئر سے اٹھتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا کہ ان دونوں کو دیکھتے گلاس وال سے جھانکتی ہواؤں نے افسوس سے دیکھا۔ یہ دوسری بار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت محسوس کرتے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ کبھی وہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے، کبھی وہ دونوں بھائی ہوا کرتے تھے، اور آج وہ دونوں صرف دشمن تھے۔ ایک کی نظروں میں دوسرے سے زیادہ نفرت تھی، بغاوت تھی۔ ریئلی کیا تم لینا سے دور ہوئے تھے؟ اینڈ ریممبر ہم دشمن ہیں، اور دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہہ رہا تھا، اور آخری بات اس کے قریب ہوتے آہستہ سے کی، جیسے اسے بتانا چاہتا ہو کہ اس کی دھمکیاں بیکار ہیں۔ اسے جتانا چاہا کہ اگر اسے دوستی کا کوئی بھرم ہے تو وہ توڑ دے گا، کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے۔ شنایا یہاں بستی ہے اور وہ میری ہے، اکرام خان نے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے اسے بتایا۔ اس کے اور سپتان کے لہجے میں کوئی فرق نہ تھا، سرد ٹھنڈا۔ اس سے پہلے کہ سپتان کچھ بولتا، جب اکرام خان کا پی اے انٹر ہوا، سپتان اس پہ آخری وارننگ بھری نظر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منظر تحلیل ہوا۔ اب وہ اس مال کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑنے والا تھا، وہ شنایا کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے بے وفائی کی تھی اور وہ سزا کی حقدار تھی۔ جاری ہے۔ بیچ میں آنے والی کوئی غلطی، جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں آپ پلیز ان کو اگنور کیا کریں، اور اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو۔